हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और जनाब, आज हम एक बार फिर से आपके लिए ले आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की लास्ट एपिसोड का पार्ट 1, जिसको आप सब के लिए तहरीर किया है हमारी हर दिल अजीज़ राइटर सीमा शाहिद ने। किस्त शुरू करने से पहले हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि किस्त जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गई है। इसके पीछे भी कुछ वजूहात थीं, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने आप सबको बताया था कि महकता इश्क जो है वो अमेज़ॉन और किंडल प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आखिरी किस्त जो है देने से पहले हमने बाकायदा इसका ISSBN नंबर हासिल किया है और जो है इसके जो है राइट्स वो अमेज़ॉन के पास हैं। और जैसे ही हमें अमेज़ॉन ने परमिशन दी कि अब आप इस नावल को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, तो हम आपके लिए किस्त लेकर हाजिर हो गए। तो जो है अब आप सब पर है कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ना सिर्फ इस किस्त पे बल्कि पूरे नावल पर ही, ताकि हम जो है इसकी लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट भी आपके लिए जल्दी लेकर आएँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांटिक सा होने वाला है। तो बातें तो होती रहेंगी, मेरे ख़्याल से पहले जो है हमें एपिसोड को है रीड कर लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नॉवेल आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। तो जनाब, अब आपका इंतज़ार ख़त्म किए देते हैं और शुरू करते हैं महकता इश्क, तहरीर सीमा शाहिद, लास्ट एपिसोड पार्ट 1। बेटी को विदा करना आसान नहीं होता, वही घर जहाँ वो अपनी आँखें खोलती है, फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से अपने बाबुल की उंगली पकड़कर चलना सीखती है। जिस आंगन में उसकी कलकारियाँ गूंजती हैं, वो आंगन उसकी विदाई के बाद कैसा सुनसान सा हो जाता है। मिनसा को रुखसत करके रिजवी साहब थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुए थे। मोरे उनके साथ चलती हुई उन्हें तसल्ली दे रही थी, जब बाहर दूर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह खैर, मोरे ने टहल कर सीने पर हाथ रखा। हो सकता है लड़के मस्ती में फायरिंग कर रहे हों। रिजवी साहब ने उन्हें तसल्ली दी, पर उनका अपना दिल भी परेशान हो चुका था। बेगम, उन्होंने आवाज़ दी। जी। उनकी आवाज़ सुनकर रिजवाना, जो मुलाजमाओं से फैलावा सिमटवा रही थीं, अंदर आईं। आप सारे दरवाजे अच्छी तरह से अपनी निगरानी में लॉक करवा लें। मैं ज़रा आसिफ खाना की हवेली का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। वो उन्हें हिदायत देकर बाहर का रुख करने लगे। सुनिए, रिजवाना ने उन्हें आवाज़ दी। अभी कुछ देर पहले ही तो मिनसा रुखसत हुई है। वो लोग बड़ी हवेली भी नहीं पहुँचे होंगे और आप उधर जा रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो सबाहों से बोली तो रिजवी साहब ने संजीदगी से उन्हें देखा। बस एक नज़र उसे देखकर आ जाऊंगा, आप दरवाजे लॉक कर लें। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कतई अंदाज में अपनी बात करके गाड़ी की चाबी को जेब में टिटोलते हुए बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठते ही उनका सेल फोन बजने लगा। आसिफ खाना की कॉल थी। उन्होंने फौरी कॉल उठाई। रिजवी, जल्दी पहुंचो, हम पर हमला हुआ है। आसिफ खाना की आवाज़ उभरी। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। वो लब भींचते हुए फौरी तौर पर तेज़ तरीन रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जाए वकुआ पर पहुँचे। पहाड़ी इलाका था, यहाँ हॉस्पिटल तो मौजूद था, पर एम्बुलेंस
سروس نہیں تھی۔ عاتقہ تو زرار کو یوں لہو لہان دیکھ کر ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ منسا نے ہانپتے کانپتے اپنا بھاری غرارہ سنبھالتے ہوئے بڑی مشکل سے عاتقہ کو سنبھال کر آصف خانہ کی ہدایت پر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، پھر آصف خانہ کی ہدایت پر خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ رضوی صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی آصف خانہ زرار کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکے تھے۔ منسا پیچھے بیٹھی تھی، نیم بے ہوش۔ زرار کا سر منسا کی گود میں تھا اور وہ آصف خانہ کی ہدایت پر اپنے دوپٹے کو زرار کے سینے پر سختی سے رکھے ہوئے تھی کہ خون زیادہ نہ بہہ سکے۔ زرار کا کرتا خون سے سرخ ہو چکا تھا اور منسا کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، بار بار جھک کر زرار کی چلتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے زرار سے پیار تھا، لیکن آج ابھی اس وقت اسے اس حالت میں دیکھ کر منسا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زرار سے پیار نہیں عشق کرتی تھی۔ وہ زرار کے مہکتے عشق میں رنگی جا چکی تھی اور اگر زرار کو کچھ ہوا تو یہ طے تھا کہ وہ بھی جی نہیں پائے گی۔ ہاسپٹل چلنا ہے، یہ پولیس کیس ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آصف خانہ نے رضوی صاحب کو انفارم کیا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے منسا کے سر پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹے اور جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نزدیکی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ارحم، احراز اور کچھ بزرگ سب اطلاع ملتے ہی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ زرار کو فوری ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ آصف خانہ علینا کو کال کر کے ساری صورتحال بتا چکے تھے اور وہ بھی منسا کی امی کو ساتھ لیے ہاسپٹل پہنچ گئی تھیں۔ ہاسپٹل میں ٹھیک ٹھاک رش لگ چکا تھا۔ زرار پر حملے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ تقریباً سارا خاندان اور قبیلے والے ہاسپٹل پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد عاتقہ کو ہوش آ چکا تھا اور انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے دلہن بنی منسا کو ارحم اور علینا کی ہمراہی میں باڈی گارڈز کے ہمراہ زبردستی بڑی حویلی بھجوا دیا تھا۔ زرار کے دل کے پاس گولی لگی تھی، اندر آپریشن ہو رہا تھا، باہر سب اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ گھنٹے بھر سے اوپر آپریشن کے بعد اس کی گولی نکال دی گئی تھی، پر وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھا۔ خون بھی خاصا بہہ کر ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز تو اس کی قوت برداشت پر حیران تھے۔ کامیاب آپریشن کے بعد آپریشن تھیٹر سے اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ آصف خانہ کی حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ پوری حویلی جگمگاتی ہوئی رنگ برنگی لائٹس اور رنگ برنگے دلکش پھولوں سے دلہن کے استقبال کو سجائی گئی تھی۔ منسا، علینا نے اسے پکارا جو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے حویلی کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ چلو اترو، علینا نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر گھوم کر اس کے دروازے کی سمت آ کر منسا کو گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ خالہ، وہ زرار۔ منسا کا لہجہ بھرایا ہوا تھا اور آنسو تو اس کی آنکھ سے خشک ہی نہیں ہوئے تھے۔ شش، روتے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، علینا اسے تسلی دیتی ہوئی ساتھ لیے اندر داخل ہوئیں، جہاں ملازمائیں جو منسا کے استقبال کے لیے تیار تھیں، وہ دلہن کو یوں روتا ہوا بے حال خون میں لت پت دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھیں کہ زرار پر حملے کی اطلاع ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ علینا منسا کو ساتھ لیے اوپر زرار کے کمرے میں لے آئیں، جو گلاب
اور ٹیولپ کے پھولوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تم کپڑے بدل لو، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ منسا سے نظریں چراتی ہوئیں اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کرتی ہوئیں باہر نکل گئی۔ منسا نے ایک نظر کمرے پر ڈالی جو پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت روایتی سیج سجائی گئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں مسلیں اور تھکے قدموں سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھنے کے بعد آنسو بہاتے ہوئے آہستگی سے ایک ایک کر کے سارے زیورات اتارے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نتھ اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح سے لرزے تھے۔ اسے زرار شدت سے یاد آیا تھا۔ زیور اتار کر وہ الماری کی طرف مڑی۔ الماری کے پٹ کھولے سامنے ہی اس کے لیے گلابی خوبصورت نائٹی لٹک رہی تھی، جسے دیکھ کر منسا کی آنکھوں میں پھر سے بے اختیار آنسو ابھرے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ نائٹی کو سرکا کر اس نے اپنے لیے ایک نسبتاً ہلکا جوڑا پسند کر کے واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدل کر وضو کرنے کے بعد وہ اپنا عروسی جوڑا بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں آئی۔ لباس کو صوفے پر رکھ کر کمرے میں جائے نماز کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ سائیڈ میز کی طرف جائے نماز موجود تھی۔ ایک کونا منتخب کر کے جائے نماز بچھا کر وہ زرار کی زندگی کے لیے نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ الینا لباس بدل کر منسا کے لیے دودھ کا گلاس لیے کمرے میں آئیں تو وہ انہیں نماز میں مصروف نظر آئی۔ وہ گلاس سائیڈ میز پر رکھ کر خود بھی دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھ کر منسا کے ساتھ ہی نوافل پڑھنے شروع ہو گئی تھیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد خالہ بھانجی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھیں۔ دعا مانگتے مانگتے منسا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ نازک سے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ منسا، روتے نہیں ہیں بیٹا؟ الینا نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ شندانہ پھپھو ٹھیک کہتی تھی، میں ہوں ہی منحوس، پہلے باسط اور اب… وہ بری طرح سے سسک اٹھی تھی۔ تمہاری پھپھو خود منحوس ہے، جب ہی اسے سارے منحوس لگتے ہیں۔ تمہارا بھلا اس سب میں کیا قصور؟ الینا نے اسے گھرکا۔ قصور ہے خالہ، سارا قصور میرا ہے۔ اس آفریدی نے مجھے وارن کیا تھا کہ میں کسی سے شادی نہ کروں، اسی لیے میں انہیں انکار کرتی رہی، پر وہ نہ مانے اور اسی لیے یہ سب ہوا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انہیں کون؟ الینا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرار جی، وہ دھیمے لہجے میں آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ اب تو شادی ہو گئی نا، اس لیے اب کس نے کیا کہا تھا، کیا دھمکیاں دی تھیں، سب بھول جاؤ، الینا نے اسے سمجھایا۔ باہر مساجد سے فجر کی اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اٹھو، نماز پڑھ کر اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگو، وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ الینا سختی سے اسے ٹوکتی ہوئی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صبح 7 بجے کے قریب زرار کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر سب کے چہروں پر رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ ہسپتال میں رونق سی لگ گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ایک مشکل وقت گزر گیا تھا۔ مورے نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی بکروں کا صدقہ کروانے کے لیے ملازم کو ہدایت دے دی تھی۔ چیک اپ کے بعد زرار کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب سب
اس سے ملنا چاہتے تھے پر ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر زرار کے کمرے سے باہر نکلا۔ محترمہ عاتقہ، انہوں نے آواز لگائی تو سامنے بیٹھی عاتقہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مریض آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ مل لیں مگر کوشش کیجیے گا کہ زیادہ بات نہ کریں۔ ڈاکٹر نے انہیں ہدایت کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ کل وہ کتنی خوش تھیں اور زرار دلہا بنا کتنا پیارا لگ رہا تھا، اور آج انہوں نے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے پٹیوں میں جکڑے زرار پر نظر ڈالی جسے اللہ نے نئی زندگی سے نوازا تھا۔ زرار، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے نزدیک آئیں۔ ممی، وہ ان کی آواز سن کر بمشکل آنکھیں کھول گیا۔ منسا ادھر محفوظ نہیں ہے، آپ منسا اور سب بچوں کو لے کر ابھی اسی وقت اسکاٹ لینڈ واپس چلی جائیں، وہ بمشکل بولا۔ زرار، تم ابھی اس حالت میں سفر نہیں کر سکتے اور میں تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عاتقہ نے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے تمہیں نئی زندگی دی، بس تمہارے زخم بھر جائیں تو ساتھ چلیں گے، وہ نرمی سے بولی۔ ممی، زرار نے تکلیف کی شدت برداشت کرتے ہوئے ان کی بات کاٹی، آپ منسا، ارحم، احراز اور فرینہ کو لے کر آج ہی واپس جا رہی ہیں۔ نو مور آرگیومنٹ۔ میں واپس نہیں جا سکتی زرار، وہ روحان سی ہوئی۔ اگر آپ کو میری زندگی عزیز ہے تو میری خاطر منسا کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں یہاں اس افریدی کو ٹھکانے لگا کر ہی واپس آؤں گا۔ اب آپ جائیں اور اسکاٹ لینڈ پہنچ کر ہی مجھے فون کیجیے گا، وہ قطعی انداز میں کہتا ہوا اپنی بات کہہ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ عاتقہ نے باہر آ کر سب کو زرار کی خواہش کا بتا دیا تھا۔ زرار ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سفر کی تیاری کریں، رضوی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ اور کل ولیمہ، کتنے لوگ انوائٹڈ ہیں؟ عاتقہ پریشان تھیں۔ کل ولیمہ کی تقریب کو میں کینسل کر رہا ہوں، نارمل حالات ہوتے تو ہم ولیمہ ضرور کرتے، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب کو تقریب ملتوی ہونے کا پیغام پہنچوا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ ان دونوں کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے شاہی طریقے سے اسکاٹ لینڈ میں کریں گے۔ آصف خانہ نے بات ہی ختم کر دی تھی، سب بچوں کو زبردستی ساتھ لیے عاتقہ بڑی حویلی پہنچ چکی تھی۔ کوئی بھی یوں زرار کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھا، پر عاتقہ نے سختی سے ان سب کو پیکنگ کا حکم دیا اور خود ہمت کر کے زرار اور منسا کے لیے مختص کمرے میں آئیں۔ سامنے ہی دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹے سادہ سے لباس میں منسا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئیں۔ اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں، وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ شفقت سے اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ گویا ہوئی تھی۔ اب جلدی سے تیاری کر لو، ہمیں اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، انہوں نے اسے ہدایات دیں۔ اسلام آباد؟ منسا نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ ہم آج شام ہی اسکاٹ لینڈ روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر منسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت دے دی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ زرار کی شادی کے میں نے بہت پلان بنائے تھے، بہت ارمان نکالنے تھے، بہت سی رسمیں کرنی تھیں، پر کیا خبر تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا کہ میرا بیٹا اپنی دلہن کا روپ سروپ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ خیر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی جان سلامت رکھی۔ ارمانوں کا کیا ہے؟ وہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے، پھر تم دونوں کے ولیمے پر ساری کسر نکال لوں گی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں فرینہ کو بھجواتی ہوں، تمہاری پیکنگ میں مدد کر دے گی۔ وہ منسا کو ہکا بکا چھوڑ کر
کمرے سے چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد فرینہ ایک ملازمہ کے ساتھ بیگ لیے اندر داخل ہوئی۔ ہیلو بھابھی، اس نے منسا کی روئی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ لڑکی اس کے جان سے پیارے بھائی کی پسند تھی۔ رات وہ کس قدر دلکش، کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اور اب وہ سارے اختلافات بھلا کر منسا کی سمت بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی اب ٹھیک ہیں، آپ پلیز روئیں نہیں، ورنہ وہ ناراض ہوں گے کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ اس نے منسا کی آنکھوں کو اپنی نرم ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ آئیں آپ کا سامان پیک کرتے ہیں۔ وہ الماری کی طرف بڑھی۔ کیا وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں؟ منسا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ بھائی ابھی سفر نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سخت آرڈرز ہیں کہ ہمیں آپ کو لے کر آج ہی واپس اسکاٹ لینڈ جانا ہے، اور بھائی کو تو آپ جانتی ہیں نا، ان کو اپنے آرڈرز کی حکم عدولی پسند نہیں ہے۔ فرینہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے پیکنگ بھی کرتی جا رہی تھی، اور منسا، وہ تو بس گم سم سی ہو گئی تھی۔ دوپہر کو گاڑیاں تیار تھیں انہیں ایئرپورٹ لے جانے کے لیے۔ جب الینا منسا کو لینے کمرے میں آئیں، منسا چلیں؟ خالہ، میں انہیں یوں اس طرح چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ جب تک وہ منحوس آفریدی گرفتار نہیں ہو جاتا تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ تمہارے خالو، زرار اور سب مردوں کا یہی مشورہ ہے کہ تمہیں فوری اسکاٹ لینڈ پہنچا دیا جائے۔ وہاں تم جانتی ہو خاصے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں، مینشن بھی بہت محفوظ ہے، کوئی چڑیا کا بچہ بھی بنا اجازت پر نہیں مار سکتا۔ پر منسا نے لاچاری سے انہیں دیکھا۔ اللہ نے زرار کو نئی زندگی دی ہے، اور یقین کرو اگر اس کی حالت تھوڑی سی بھی بہتر ہوتی تو وہ اس وقت یہاں تمہارے پاس ہوتا۔ ابھی اس نے سختی سے سب کو واپس جانے کا حکم دیا ہے، اور یہی بہتر بھی ہے۔ باقی تم فکر مت کرو، وہ جلد واپس آ جائے گا۔ الینا نے اسے تسلی دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ نیچے چلی آئی، جہاں اس کی امی، بابا، مورے بھی موجود تھے۔ سب سے مل کر واپسی کا ایک طویل کٹھن سفر شروع ہو گیا تھا۔ منسا کا شدت سے بس ایک بار زرار کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا، پر وہ چاہ کر بھی حیا کے مارے کسی سے اپنی خواہش کو شیئر نہیں کر سکی، اور یوں زرار سے ملے بغیر اسکاٹ لینڈ چلی آئی۔ اسکاٹ لینڈ پہنچتے ہی عاتکہ نے پہلے پاکستان فون کر کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کروائی تھی۔ اب وہ سب مینشن میں عاتکہ کے کمرے میں موجود تھے۔ ملازمین چائے، کافی، اسنیکس سرو کر چکے تھے۔ ارحم، احراز، فرینہ، تم تینوں اپنی چھٹیاں کینسل کرو اور واپس اپنی یونیورسٹیز جوائن کر لو، تاکہ چھٹیاں ضائع نہ ہوں۔ زرار کے واپس آنے پہ گرینڈ دعوت ولیمہ کریں گے۔ عاتکہ نے نرمی سے بچوں کو ہدایات دیں کہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ مصروف نہ ہوئے تو زرار کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہیں گے۔ کچھ دیر بعد سب آرام کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ منسا، عاتکہ نے پیار سے خاموش سر جھکائے بیٹھی منسا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھو، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑا۔ وہ کھڑی ہوئیں تو منسا بھی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اوپر راہداری میں آ کر منسا اپنے لیے مختص کمرے کی طرف بڑھی۔ ادھر نہیں، ادھر، عاتکہ نے اسے ٹوکتے ہوئے زرار کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرے زرار کی دلہن ہو، اور آج سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، وہ سنجیدگی سے بولیں تو منسا سر ہلا کر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سفر کافی لمبا تھا اور اب رات بھی بہت ہو گئی ہے، تم آرام کرو، صبح ملتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے نیچے چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد منسا آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور لائٹس آن کی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ زرار نے شاید انٹیریئر ڈیکوریٹر ہائر کر کے
پورے کمرے کا لک ہی تبدیل کروا دیا تھا۔ اب یہ کسی نیولی میرڈ کپل کا لگژری سویٹ لگ رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ان دونوں کی نکاح کا پورٹریٹ بنوا کر لگوایا گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی پورٹریٹ کے نزدیک آئی، پھر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر زرار کی تصویر پر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ اب تک وہ بہت حوصلے سے کام لیتی آئی تھی۔ بارات کا آنا، ہزاروں ارمانوں کے ساتھ زرار کا اسے رخصت کروانا، وہ میٹھی میٹھی سرگوشیاں۔ میری ہی ملکیت ہیں یہ، جلدی کیا ہے، آرام سے گھر جا کر انہیں دیکھوں گا۔ کتنے حق سے اس نے کہا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بستر پر گر سی گئی تھی۔ آج ہسپتال میں اس کا دوسرا دن تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے پٹیاں بدلوا کر جا چکا تھا اور اب وہ چت لیٹا ہوا تھا۔ آنکھوں میں منسا کا دلہن بنا دلکش وجود اتر آیا تھا۔ نازک سرخ جوڑے میں کپاتا ہوا وجود، اس کے گورے مہندی سے سجے ہاتھ پیر، اور کس قدر تڑپ کر اس دلربا سی لڑکی نے اسے گاڑی سے اترنے سے روکا تھا۔ کس طرح وہ تڑپ کر بار بار جھک کر اس کی سانسیں چیک کر رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، کانپتے لرزتے ہونٹ۔ زرار کے دل میں شدت سے اسے چھونے کی، اسے محسوس کرنے کی خواہش بیدار ہوئی تھی، پر وہ اسے واپس اسکاٹ لینڈ بھیج چکا تھا۔ اب اس نے آفریدی کو سبق سکھا کر ہی واپس جانا تھا۔ دوپہر میں آصف خانہ اس سے ملنے آئے تو وہ اپنا موبائل فون ان سے منگوا چکا تھا، اور اب ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا اور اپنی ایمبیسی کا اثر و رسوخ استعمال کر کے آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ رضوی صاحب نے اس کی خیریت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ اب میرے یہاں سے نکلنے کے انتظامات کروائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بیٹا ابھی ڈاکٹرز نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، زخم ابھی کچے ہیں، کچھ دن اور ابھی ہسپتال میں رکنا ہوگا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ مگر زرار نے لب بھینچے کہ یوں بستر پر پڑے رہنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ زرار، ینگ مین، ابھی کچھ دن ہسپتال میں گزار لو، زخم ابھی کچے ہیں، باقی آفریدی کی تم فکر مت کرو، پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، چند دن کی بات ہے وہ قانون کی گرفت میں ہوگا، اور اس بار اس پر نہ صرف تمہارے اوپر قاتلانہ حملے کا کیس ہوگا بلکہ باسط کے قتل کا مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا۔ آصف خانہ سنجیدگی سے بات کر رہے تھے جب نرس اندر داخل ہوئی اور زرار کو دوائیاں دے کر اس کا بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ چیک کر کے باہر نکل گئی۔ ممی، منسا خیریت سے پہنچ گئی ہیں نا؟ وہ بات کر رہا تھا پر اس کی آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ جو سب کے جانے کے بعد منسا کو فون کرنے کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا، اس وقت دوائیوں کے اثر سے نیند میں گم ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آفریدی کا قصہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا یا پھر وہ کوئی اور نئی چال چلے گا منسا اور زرار کو الگ کرنے کے لیے؟ اور اب کیا کرے گا زرار؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، کیونکہ بہت جلد ہم لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 آپ کے لیے لے کر حاضر ہونے والے ہیں۔ لیکن پارٹ 2 آپ کو تب ملے گا جب اس ایپیسوڈ پر 15 کے ویوز پورے ہوں گے۔ ناول بہت اچھا ہے اور آپ سب کی پسند اور ڈیمانڈ کے مطابق لکھا گیا ہے، رومانٹک بھی ہے، سسپینس بھی ہے ناول میں، اور جو ہے
بہت اچھا ناول ہے، لیکن اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ کب پڑھنی ہے۔ تو جلدی سے 15 کے ویوز پورے کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ہم اسی طرح مزید اچھے پیارے پیارے خوبصورت رومانٹک، فنی، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ناولز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ چلیں جناب، اب مجھے اور سیما شاہد کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد پارٹ 2 کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔